बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। मरीम नवाज और पीडीएम की टोले की एक ख्वाहिश है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए और नाअहल करके पाकिस्तान की सियासत से हमेशा के लिए माइनस कर दिया जाए और नवाज शरीफ को प्लस प्लस कर दिया जाए। ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, आप कोशिश जरूर करते हैं और आपने ये कोशिश करके देख लिया है। अब हिकमत अमली पीडीएम की तरफ से क्या बनाई गई है उसकी तफसील मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे बड़ा सवाल यह है राना सनाउल्लाह एंड कंपनी के सामने कि इमरान खान को अवाम के हिसार से बाहर कैसे निकाला जाए। खान साहब बाहर निकलते हैं पेशी के लिए, कोई कॉल नहीं दी जाती, लेकिन अवाम का एक समंदर आपके शाना बशाना चलता है। उनकी हिफाजत के लिए लोग दिन रात पहरा दे रहे हैं जमान बाग के बाहर। अभी सबसे बड़ा मसला बना हुआ है कि अगर आप आगे बढ़े, लाठीचार्ज किया गया, शेलिंग की गई, तो फिर ये तो पॉलिटिकल माइलेज मिलेगी इमरान खान को। और पॉलिटिकल जब माइलेज मिलती है ना तो लोगों में गम गुस्सा पाया जाएगा कि एक तरफ आपने महंगाई कर दी और एक शख्स अपने घर में बैठा हुआ है, लीडर है, मकबूल लीडर है, और तुमसे उसकी मकबूलियत बर्दाश्त नहीं होती। मरीम नवाज से नहीं हो रही, कम अज कम सोचती तो होंगी ना मरीम भी कहीं बैठ करके, मैं भी पेशियों पे जाती रही हूं, लेकिन मेरे साथ तो अवाम नहीं थी। ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि नवाज शरीफ के लिए लोग बाहर नहीं निकले, हमारी अपनी पार्टी के लोग बाहर नहीं निकले, कौन डरने खाए। ट्विटर पर बैठकर उन्होंने सिर्फ एहतजाज भी किया, लेकिन इमरान खान की हिफाजत के लिए लोगों का एक समंदर आज भी, जब हम आपसे मुखातिब हैं, इस वक्त मौजूद है और दिन रात पहरा दे रहा है। अब इस सवाल की तलाश में कुछ अटेम्प्ट्स की गई हैं व्यूअर्स। आपने देखा कि वफाक से पुलिस का एक दस्ता चलता है, लाहौर पहुंचा जमान पाक में, और फिर उन्होंने निगरान हुकूमत से कुछ मदद मांगी और कि हमने अंदर खान साहब से मिलना है और जो नोटिस हैं वो सर्व करवाने हैं। लेकिन हमने पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर जो हाइप क्रिएट की गई, यानी पेड मीडिया ने ये बार बार कहा कि पुलिस इस्लामाबाद की पहुंच चुकी है इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए, यानी ट्विस्ट हालात को कैसे किया गया, एक हाइप क्रिएट की गई कि पुलिस पहुंच गई है जी, राना साहब ने अपना काम कर दिया है और अब देखो इमरान खान जो है गिरफ्तार हो जाएगा। और लोगों में एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की। और फिर क्या हुआ, आपने अटेम्प्ट करके देखी, आपको मुंह की खानी पड़ी। और फिर जाते जाते आपने क्या किया, आपने किया ये कि 150 अफराद के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर दिया और कहा कि ये इमरान खान के कहने पर लोगों ने धमकियां दी पुलिस को कि आगे बढ़े तो तुम्हें हम तोड़ देंगे। ये अल्फाज लिखे हुए हैं उस एफआईआर के अंदर। तो कोशिश आपने करके देख ली। एक और भी काम हुआ, वफाकी पुलिस ने जो लाहौर पहुंची, उन्होंने निगरान हुकूमत से राब्ता किया और उन्होंने कहा कि जनाब कोई मदद करें, कोई पुलिस के जवान हमें दें, कोई एलीट फोर्स आ जाए, क्योंकि हम जमान पाक के अंदर दाखिल होना चाहते हैं। अब देखें, आपने आईजी इस्लामाबाद की गुफ्तगू भी सुनी कि हम उन्हें हर हाल में गिरफ्तार करेंगे, और वो जो गुफ्तगू कर रहे थे वो वही जुबान थी जो पाकिस्तान के मीडिया पर बार बार इस्तेमाल की गई। अगर आप लीगल पॉइंट से अगर देखें तो जब नोटिस होते हैं वो सर्व किए जाते हैं, पुलिस पहुंचती है, मेक श्योर करती है कि आपने अदालत में पेश होना है, और अगर जिस के लिए पुलिस आए वो कह दे कि जनाब मैं पहुंच जाऊंगा, तो पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। लेकिन इसको ट्विस्ट किया गया, निगरान हुकूमत से कहा गया कि कुछ मदद होगी, तो आवाज आई कि जनाब सोचना भी मत, क्योंकि निगरान हुकूमत का काम ये नहीं होता कि आप लोगों पर अटैक करवाएं, सियासी तौर पर इंजीनियरिंग करें, आलाकार बन जाएं। उन्होंने कहा कि सोचना भी मत, क्योंकि अगर पुलिस फोर्स हमने दे दी, पंजाब पुलिस वहां पर पहुंची, तो फिर क्या होगा, लोग आगे बढ़ेंगे। लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस चलाई जाती है, तो फिर आप भूल जाएं, यानी एक और मॉडल टाउन होने जा रहा था। पंजाब पुलिस थोड़ी सी मुझे जरा अक्लमंद लगी है, और उन्होंने कहा कि भाई हम क्यों इतना बड़ा एक अपने ऊपर खतरा मोल लें, तो इनको लड़ने दो, और साफ इनकार जो है वो कर दिया गया। इतलात व्यूज़ ये भी हैं कि वफाकी पुलिस के बहुत सारे लोग इस वक्त भी लाहौर में मौजूद हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि खान साहब बाहर निकले तो कोई ना कोई उन्हें घेरा डालकर जो है गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन एक बाकायदा हिकमत अमली तय की गई है। अच्छा, अब ये होगी हुकूमत की हिकमत अमली। राना सनाउल्लाह जिस किस्म की स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, मीडिया की मदद से एक हाइप क्रिएट की जा रही है, ये है हुकूमत की हिकमत अमली। और खान साहब की जो हिकमत अमली है, जिन लोगों से मेरी बात हुई है वो ये कहते हैं कि एक तो खान साहब की जान को खतरा है, थ्रेट्स मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह ने ज़्यादा देर की बात नहीं है, उन्होंने कहा था कि जनाब इमरान खान की जान को खतरा है और हमारे पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद है, और इसमें भारत की जो खुफिया एजेंसी है उसका
ہاتھ ملوث ہے اور انٹیلیجنس رپورٹ سے کہتی ہیں کہ عمران خان پر حملہ جو ہے وہ کیا جائے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ریکارڈ پر چیز موجود ہے جو رانا ثناءاللہ نے کہی. لیکن اس کے بعد رانا ثناءاللہ اپنی بات سے یو ٹرن لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی خطرہ وطرہ نہیں ہے. خان صاحب ہائی کورٹ پہنچے اور ان کی جو سیکیورٹی کے حالات تھے وہ باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ کروائے گئے, اور ابھی بھی اطلاعات یہ موجود ہیں کہ عمران خان پر قاتلانہ حملہ کیا جائے گا, چونکہ اتنی مقبولیت کسی سے ہضم نہیں ہو رہی. اور عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے باقاعدہ طور پر ایجنسیز جو ہیں وہ اپنا کام کریں گی. جب میں لفظ استعمال کرتا ہوں ایجنسیز کا تو اس سے مراد CIA اور باہر بیٹھی ہوئی ایجنسیز ہیں جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں, وہ یقیناً اپنا کردار ادا کریں گے عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے. ان حالات کے اندر خان صاحب نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ وہ عدالت میں پیش نہیں ہوں گے, اور لیگل پہلوؤں پر بھی غور کیا گیا کہ اگر آپ عدالت میں یعنی سیشن عدالت میں پیش نہیں ہوتے تو اس کے لیگل کانسیکوینسز کیا ہوں گے, اور اگر پیش ہوں گے تو پھر ایک حصار کی شکل میں پاکستان کی جو یوتھ ہے جو زمان پاک کے باہر موجود ہے, لاہور کے لوگ جو موجود ہیں اسلام آباد میں ریلیوں کی شکل میں, اور پھر KPK سے لوگ بھی آئیں گے, اور جب عمران خان عدالت میں جائیں گے تو لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے. یہ ایک اس پہ پلاننگ کی گئی. اور پھر ایک دوسری پلاننگ یہ بھی کی گئی ہے کہ آپ ہائی کورٹ جائیں, لاہور میں بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی, جہاں پر پیش ہو کر اپنی حفاظتی ضمانتوں کو یقینی بنایا جا سکے. اب یہ بھی حکمت عملی جو ہے وہ طے کر لی گئی ہے. لیکن ویورز, اس میں سب سے جو خطرناک حکمت عملی تھی جو ایک پلاننگ کے تحت اسے مرتب کیا گیا, وہ ہے مقدمات عمران خان کے اوپر, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, اور اس وقت ٹوٹل 76 مقدمات ہو چکے ہیں عمران خان کے اوپر. اس کے پیچھے منطق یہ ہے کہ خان صاحب کو باہر نکلنا پڑے گا, اور جب بھی وہ باہر نکلیں گے کسی نہ کسی کیس کے اندر ہم نے انہیں گرفتار کر لینا ہے, کیونکہ 75 مقدمات ہیں آپ کے اوپر, 76 مقدمات ہیں سوری, اور ان 76 مقدمات میں آپ کو عدالتوں کے سامنے پیش ہونا ہے. کہیں سے آپ کی ضمانت کینسل ہوگی, کہیں پہ ایکسیپٹ ہوگی, تو پھر کیا ہوگا کہ ان کے پاس ایک موقع ہوگا عمران خان کو گرفتار کرنے کا. یہی ہوا, سیشن عدالت میں آپ پیش نہیں, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے آپ کے وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری کر دیے, اور آپ کو باہر نکلنا ہے, پیش ہونا ہے, حفاظتی ضمانت والا معاملہ, یہ سب چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں. تو یہ ایک پلاننگ کے تحت 76 مقدمات عمران خان پر کیے گئے. اب جو ریسنٹ مقدمہ تھا جس کا ذکر میں نے کیا لاہور میں ریس کورس تھانے میں, اور دوسرا مقدمہ کوئٹہ میں درج کر لیا گیا. آپ اندازہ کریں, یعنی خان صاحب کوئٹہ میں کیا کرنے گئے, یہ کوئی حکومت وقت سے پوچھے, اور یہ کس حیثیت میں مقدمہ کوئٹہ میں درج کیا گیا, جیسا کہ رپورٹ کیا گیا ہے فواد چوہدری صاحب کی طرف سے اور پاکستان کے میڈیا کے اندر بھی. ویورز, آپ کو یہ بتائیں کہ ایک کوشش ضرور ہوگی خان صاحب کو روکنے کی, جو حکمت عملی طے کی گئی ہے, لیکن یہ حکمت عملی اتنی کارگر ثابت نہیں ہوگی, کیونکہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ کچھ عدلیہ کے اندر لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, موجود ہیں, جنہیں باقاعدہ طور پر مینج کر لیا گیا ہے. اسی لیے آپ نے اعتماد دیکھا, نیب کی ٹیم لاہور میں پہنچی ہے. نیب کے حوالے سے بھی کچھ خبریں میرے پاس موجود ہیں, میں آپ کو دوں گا کہ کس طرح اب نیب کے ذریعے بھی پریشر جو ہے بڑھایا جائے گا عمران خان کے اوپر. اور دوسری طرف مریم نواز کی سٹیٹمنٹ جس قسم کی آ رہی ہیں, اور مسلسل عمران خان کی موومنٹ پہ نظر رکھی جا رہی ہے. عمران خان کو جب کوئی ادارہ یا کوئی پولیس یا پھر اس کے علاوہ کوئی انویسٹیگیٹو آفیسر جب جا کر ملتا ہے, تو پھر ایک باقاعدہ جو مریم نواز کے انڈر سوشل میڈیا ہے وہ آپ کو ایک کیمپین کرتا ہوا نظر آئے گا. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے. ویورز, آپ کو بتائیں کہ یہ جو نیب والا معاملہ ہے نا, یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ اس وقت رخ اختیار کر چکا ہے, چونکہ یہ جو نئے چیئرمین آئے ہیں نیب کے, لیفٹیننٹ جنرل ہیں, فوج سے ان کا تعلق ہے, 2018 کے اندر یہ ریٹائر ہوئے, اور ایک بڑا وسیع قسم کا ان کا کریئر ہے. اور آپ کو یہ بتا دیں کہ اب کابینہ نے کچھ نئے رولز کو باقاعدہ اس کی منظوری دی ہے. اس کے مطابق ناقابل سماعت مقدمات کسی اور فورم پر لے کر آپ جا سکتے ہیں, یعنی جو پاورز دے دی گئی ہیں چیئرمین صاحب کو. اور ان میں جو ناقابل سماعت مقدمات کون سے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے مقدمات ایسے تھے جب احتساب عدالتوں میں پیش کیے گئے, تو جیسا آپ نے پوچھا کہ جناب اب تو قوانین بدل گئے ہیں, اور ان قوانین کی روح سے یہ ناقابل سماعت ہیں, اور ان مقدمات کو کسی اور پلیٹ فارم پر بھیج دیں. یعنی ایک لمبی لسٹ ہے, سلمان شہباز, حمزہ شہباز, اس کے علاوہ مریم نواز, اور پھر جو دوسرے مقدمات ہیں آپ کے جن میں شہباز شریف صاحب بھی ہیں,
آصف علی زرداری ہیں اور پیپلز پارٹی اور عام لوگ بھی اس میں شامل ہیں جن کے مقدمات ہیں، اب وہ ناقابل سماعت ہیں احتساب عدالتوں کے سامنے، اور اب انہیں کہیں اور بھیجا جائے گا. اور یہ کام کون کرے گا؟ یہ نئے چیئرمین جو نیب ہیں ان سے یہ کام لیا جائے گا. اور یہ بھی ایک مسئلہ تھا، یعنی جو آفتاب سلطان صاحب تھے جب انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، ہٹ گئے، تو یقیناً یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ ہم اپنے جو مقدمات ہیں انہیں دیگر فورمز کے اوپر کیسے بھیجیں. اچھا، اب اس میں ایک اور بھی بڑا زبردست قسم کا کام انہوں نے کیا اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے، کہ اگر چیئرمین صاحب کرسی پر موجود نہیں ہیں، رخصت پر چلے جاتے ہیں، یا پھر وہ بھی آفتاب سلطان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سب کچھ کرتے ہیں، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ انہوں نے ایک ونڈو آف این اپرچونٹی کریٹ کی. کابینہ نے ایک ایسے رولز پاس کر دیے کہ چیئرمین نیب اگر اپنی سیٹ پر موجود نہیں ہے یا وہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ تمام اختیارات ڈپٹی چیئرمین کو ٹرانسفر ہو جائیں گے. دیکھیں کیسی زبردست گیم انہوں نے کھیلی ہے کہ کل کو اگر جنرل صاحب بھی کہتے ہیں کہ بھئی میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، تو پھر کیا ہوگا؟ ڈپٹی چیئرمین کو تمام اختیارات دے دیں گے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں، جب آپ کسی پر احسان کرتے ہیں نا تو پھر آپ سے جو مرضی کروائیں. تو ڈپٹی چیئرمین بھی تو احسان ہوگا کہ بھئی ہم تمہیں چیئرمین بنا رہے ہیں یا تمہیں ہم پاورز دے رہے ہیں، تو پھر جاؤ کرو جو کچھ ہم تمہیں کہہ رہے ہیں. اچھا، اس میں اب ایک اور بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ متن کے مطابق ڈپٹی چیئرمین 21 گریڈ کے سول افسر، لیفٹیننٹ جنرل، میجر جنرل، جتنے بھی لوگ ہیں آپ ان کو تعینات جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی جہاں تک تعلق ہے نیب کا، اور اب نیب کے ذریعے عمران خان کو اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے بھی باقاعدہ ایک انتقامی کارروائی آپ کو پاکستان میں ہوتی ہوئی نظر آئے گی. ویورز، آپ کو میں ایک بات اور بھی بتا دوں کہ جہاں تک رانا ثناء اللہ صاحب کا تعلق ہے نا، انہوں نے ایک اور بھی جملہ کہا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فیض حمید نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں منظور نظر افراد کو جج لگوایا. اچھا، اب یہ جو کہانی بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ تقرریوں کا معاملہ آیا اور میں اس وقت پارلیمانی کمیشن کا رکن تھا. پاکستان میں جو ججز ہیں نا وہ پارلیمانی کمیشن کے ذریعے ان کی تعیناتی ہوتی ہے. بہت ہی عجیب قسم کا تقرری کا ایک سیٹ اپ ہے پاکستان کے اندر اور کنٹروورشل ہے. اور اس نظام کے تحت آپ نے اکثر یہ جملہ سنا ہوگا، آصف علی زرداری صاحب اب تو خیر دوست ہیں لیکن ماضی میں کہتے رہے کہ جتنا ریلیف پاکستان کی عدالتوں سے ہاؤس آف شریف کو ملتا ہے اس کے علاوہ کسی کو نہیں ملا. یہ لوگ ماضی میں باتیں کرتے رہے ہیں. سیاسی جماعتیں ان کمیشنز کے ذریعے جن میں نمائندگی ہوتی ہے سیاسی جماعتوں کی، وہاں سے عدلیہ کو کنٹرول کیا جاتا ہے. یعنی اگر میرا تعلق ایک سیاسی جماعت سے تو میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے جی 3 جج میرے بھی لگیں گے. ایک دوسرا شخص آ گیا، اس نے کہا کہ جناب 2 جج ہمارے بھی لگا دیں، تو وہاں سے ریکمنڈیشنز جو ہے نا وہ ہوتی اس طرح یہ نظام جو ہے نا ان کے کنٹرول میں آ گیا. یعنی 3 جج جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ کیوں کروا رہے ہو بھائی، آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا. پھر دوسری طرف کہا کہ از خود نوٹس جو ہے یہ اختیار آپ کا نہیں ہے. تو یہ کیوں ایک ڈفرنٹ قسم کی دلیل دیتے ہوئے ایک ہی نقطے پر آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ وہ کام ہے جو رانا ثناء اللہ جیسے لوگ کرتے رہے، اور جو الزام اب وہ کس پہ لگا رہے ہیں؟ وہ فیض حمید صاحب پہ لگا رہے ہیں. اب رانا صاحب کے پاس جو انفارمیشن جو انہوں نے شیئر کی ہوئی کہتے ہیں کہ جب میں رکن تھا پارلیمانی کمیشن کا تو فیض صاحب میرے پاس آئے یا انہوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ فلاں شخص کو جو ہے وہ جج لگانے کی سفارش کریں. رانا ثناء یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے ان کی بات نہیں مانی، لیکن اس وقت وہ پاکستان کی عدلیہ میں ایک جج کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. یعنی جس کی سفارش لے کر فیض حمید صاحب مبینہ طور پر ان کے پاس آئے، وہ جج انہوں نے کسی نہ کسی طرح لگا دیے. لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے پاکستان کی عدلیہ کو ٹارگٹ کر لیا ہے اور تقسیم کرنے میں یہ شکلیں اس میں بری طرح جو ہے نا ویورز انوالو ہیں. اور یہ بھی کیسے ممکن ہو گیا کہ فیض حمید صاحب آئے آپ کے پاس، انہوں نے کہا کہ یار اس بندے کو جج لگا دو. تو کیا ممکن ہے، کیا گارنٹی ہے کہ آپ نے اپنی مرضی کا کوئی جج جو ہے نہ لگوایا ہو اور نواز شریف صاحب نے آپ کو نہ کہا ہو؟ جو شخص مریم نواز کے کہنے پر سانس لیتا ہے، کیا وہ پاکستان کی عدالتوں کے اندر اپنے ججز نہیں لگوائے گا؟ بالکل لگوائے گا. یہی وہ نظام ہے جو عدالتوں کو کرپٹ کر دیتی ہے اور اس قسم کی پریکٹس نظر آتی ہیں. چونکہ جب کمیشن میں ریکمنڈیشن سیاسی جائیں گی نا تو پھر وہاں سے عدالتوں سے جو انصاف ملے گا نا آپ کو وہ سیاسی نوعیت کا ہی ہوگا. خیر، رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ کر بات خاموش ہو گئے، لیکن جب یہ معاملہ ہوا تھا اس وقت بھی آواز اٹھاتے. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ جب لوگوں کو اپنی حدود کے اندر موقع دیں گے نا کہ انٹرفیئر کریں تو پھر آپ کے ساتھ یہی کچھ ہوگا. یہ تو کچھ ہوا نہیں، اس سے بھی بڑھ کر ہوگا. اور وہ وقت دور نہیں ہے جب آپ کو آپ کی کرسی سے کچھ طاقتیں
اٹھا کر باہر پھینک دیں گی. آج تو آپ عمران خان آپ کو برا لگتا ہے نا کہ وہ جمہوریت کی بات کرتا ہے اور دیگر جو محکمے ہیں ان کو اسٹرانگ کرنے کی بات کرتا ہے, لیکن جب آپ کی باری آئے گی نا تو آپ کو اٹھا کر اگلوں نے باہر پھینک دینا اور پھر کسی نے پوچھنا بھی نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ میں ہمت ہوتی تو پوچھتے کہ جس شخص نے آپ کے اوپر ایک مقدمہ بنایا وہ سچا تھا, جھوٹا تھا, ہیروئن ڈالی, آپ میں ہمت ہے جا کر پوچھ لیں کہ بھائی کیوں مجھ پر مقدمہ بنایا. آپ اس وقت ملک کے وزیر داخلہ ہیں اور بہت سارے جو فورسز ہیں آپ کے انڈر آتی ہیں, پوچھیں, ایک کیس بنائیں, لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ اس وقت آپ سب مل کر جو ہے نا وہ ایک شخص کے پیچھے پڑے ہیں اور مصروف ہیں کہ ان لوگوں کو اپنی جو ان کے ساتھ بیتی تھی وہ شاید انہیں بھول گئی ہے. مرزا کو میں یہ بات بھی بتا دوں کہ جب میں آج پروگرام کی تیاری کر رہا تھا تو میرے سامنے نا ایک خبر گزری اور مجھے اس خبر کو پڑھنے کے بعد نا بہت ہی شرمندگی سی ہوئی. وہ اس لیے کہ یہ خبر ہے شہباز شریف صاحب کی, اور شہباز شریف صاحب ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں, اور یہ وہ وزیر اعظم ہے جس نے اپنی قوم کو اٹھایا نہیں ہے بلکہ گرا دیا ہے, اور اس قوم کو اس کے ہاتھ مضبوط نہیں کیے بلکہ ان ہاتھوں میں کشکول تھما دیا. بیکرز کانٹ بی چوزر, یہ نہیں کہ جملے ہیں نا جو پاکستان کی عوام کو بار بار ہانٹ کرتے رہیں گے جب بھی ہاؤس آف شریف کی بات آئے گی. انہوں نے نا ایک اور کارنامہ سر انجام دیا ہے. یہ گئے جی دوحہ, پاکستان کی عوام کے پیسے پر سیرنگ کر رہے ہیں, اور وہاں پر جو ایک کانفرنس ہے اقوام متحدہ کے زیر اہتمام کم ترقی یافتہ ممالک کے حوالے سے, وہاں پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے نا وہاں پر بھی اپنی اصلیت دکھا دی اور پاکستان کی عوام کو ایک بار پھر گرا دیا ہے. اور انہوں نے کیا کہا, یہ کہتے ہیں کہ کم ترقی یافتہ ممالک کے لیے قرض شرائط کو آسان کرنا چاہیے. دیکھیں ہمارا تو مسئلہ یہی ہے, ہم سعودی عرب سے قرضہ مانگتے ہیں, وہ ہمیں اب جو ہے نا وہ انہوں نے جھنڈی کرا دی. انہوں نے کہا کہ یار تم مانگنے آ جاتے ہو, پیسے واپس نہیں کرتے. تو انہوں نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا کہ یار ہم اپنا پیسہ کیوں پاکستان کو دیں جو واپس بھی نہیں کرتا اور بعد میں ہمیں آنکھیں بھی دکھاتا ہے, تو لہٰذا ہم یہاں پہ اب انویسٹمنٹ کریں گے. آپ کو خبریں مل رہی ہوں گی, قطر نے بھی یہ کہا کہ یار جو تم ہم سے پیسہ مانگتے ہو واپس نہیں کرتے, کیوں نہ ہم کوئی اپرچونٹی کریٹ کریں اور اب پاکستان میں انویسٹ کر دیں. وہ بھی خیر پیسہ وعدے ہوئے پیسہ نہیں آیا. تو اس تناظر میں آپ اس سٹیٹمنٹ کو دیکھیں, یعنی ملک کا وزیر اعظم شہباز شریف کیا کہتا ہے کہ کم ترقی یافتہ ممالک کو قرضہ دو, خدا کے لیے قرضہ دو تاکہ حکومت چل سکے. ہم عوام کو جواب تو نہیں دے سکتے, نہ ہماری امپورٹس تو ہیں, ایکسپورٹس تو بڑھ نہیں رہی, تو اس کو بڑھائیں کیسے. ہم نے اپنا کسی نہ کسی طرح وقت جو ہے وہ گزارنا ہے, تو باہر سے قرضہ ملے گا تو ہم وقت گزاریں گے. تو کم از کم آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ شرائط آسان کر دیں. یعنی آج شہباز شریف نے پاکستان کی عوام کے کپڑے اتار دیے دنیا کے سامنے, اور اس کا سارا جو قصور ہے وہ پاکستان کی عوام کا خود ہے. جب الیکشن ہوں گے نا ویورز, آپ نے خود احتساب کرنا ہے ان لیڈروں کا, ان سیاستدانوں کا, چونکہ نیب جو ہے وہ تو کبھی بھی آزاد نہیں رہا, وہ کسی اور کا احتساب کرتا ہے, مرضی کا احتساب کرتا ہے, لیکن ان لیڈروں کا احتساب جو ہے وہ آپ اپنے ووٹ کی طاقت سے کر سکتے ہیں. ویورز جاتے جاتے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ گیم ڈال رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن میں جانا ہے. اب جب آپ الیکشن میں اترتے ہیں تو یقیناً آپ کو کوئی نہ کوئی نعرہ چاہیے ہوتا ہے پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے. ایجنڈا آپ نے دینا ہے, پارٹی کا ایک منشور ہوتا ہے, پھر ایک ایجنڈا ہوتا ہے. وہ کیا دیں گے؟ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے اوپر آپ کے پاس ایجنڈا موجود نہیں ہے, کیونکہ حکومت آپ کی ہے. کیا کہیں گے جا کر؟ ہم نے اتنی ترقی کی, ہم نے اپنے کیسز معاف کروائے, یہی کہیں گے نا. ہم نے تمام جو خاندان تھا اس کو سرخرو کروا لیا اپنی مرضی کے ججز سے, اپنی مرضی کے قوانین بنا کر پارلیمنٹ میں, یہی کہیں گے نا. اور کیا کارکردگی آپ کی پچھلے 10 ماہ میں؟ اب انہوں نے کام یہ کیا ہے اور یہ واردات ڈالی ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر, اور یہ واردات یہ ہے کہ ایک تو یہ اس کا حصہ نہیں تھے, اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم پی ڈی ایم کے نشان پر نہیں بلکہ ہم تیر کے نشان پر آئندہ کے انتخابات میں حصہ لیں گے. اور دوسری طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ راجن پور میں ہارنے کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ ملک کے اندر مہنگائی ہے, عمران خان کی مقبولیت نہیں. چلیں عمران خان کی مقبولیت آپ نے ماننی بھی نہیں ہے ویسے بھی, لیکن کم از کم انہوں نے یہ تو تسلیم کر لیا کہ ہمارے ہارنے کی جو سب سے بڑی وجہ تھی, پی ڈی ایم کو عوام نے مسترد کیا, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مہنگائی ملک میں بہت زیادہ ہو چکی ہے. اگر یہ بات درست ہے, جو کہ بالکل ٹھیک ہے, اور سیلف ریلائزیشن جو ہے وہ اگر آصف علی زرداری صاحب جس کا اظہار کر رہے ہیں, تو پھر آپ کیا نعرہ لے کر آئندہ انتخابات میں جائیں گے؟
آپ کی کارکردگی تو صفر ہے. مہنگائی بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. ڈالر آگے نکلے گا, پیچھے نہیں آئے گا. تو پھر کیا کہیں گے آپ؟ اسی لیے یہ جو چکر ہے نا انتخابات کا, بار بار چلا رہے ہیں کہ سندھ تمہارا, پنجاب ہمارا, بلوچستان میں فضل الرحمان صاحب ہوں گے, یا پھر دوسری طرف کے پی کے اندر بھی ان کی ملا کر ہم ایک حکومت بنا لیں گے, اور ان کے پاس کارکردگی دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اس لیے یہ سارا چکر جو ہے چلایا جا رہا ہے. اور میں آپ کو ایک بات پھر بتا دوں جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہی تھی کہ عمران خان کو نااہل کرنے کی آپ جو کوشش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ کریں, لیکن پاکستان کی عوام جو ہے وہ یہ نااہلی نہیں ہونے دے گی. اگر آپ نااہل کر بھی دیں, مجھے یاد ہے بہت اچھی طرح فواد چوہدری صاحب نے یہ بات بھی کہی تھی متعدد دفعہ کہ ادھر سے آپ نے نااہلی کی, پاکستان تحریک انصاف پھر بھی انتخاب لڑے گی, اور جب انتخاب لڑے گی تو ووٹ کس کو پڑے گا؟ پاکستان تحریک انصاف کو. عوام کا غصہ جو ہے وہ آپ اسے روک نہیں سکیں گے, اور وہ اس ضد میں آ کر جو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں نا وہ بھی عمران خان کو ووٹ دیں گے. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ حکومت بن جائے گی. جب حکومت بن گئی تو پھر یہ سارے کے سارے قوانین جو ہیں وہ ریورس ہو جائیں گے. پارلیمنٹ میں جو کچھ آپ نے کیا, عمران خان کی حکومت آ گئی, پھر وہ بھی یہ کریں گے. تو پھر عمران خان کو نااہل کرنا اتنا آسان جو ہے وہ نہیں ہوگا. مجھے صرف ایک چیز جو میں آپ کو جاتے جاتے بتا دوں, اور مجھے اس پر تھوڑی سی جو میری اسیسمنٹ ہے کہ یہ ایک مسئلہ بن سکتا ہے, کیونکہ خان صاحب نے بدھ کو ایک ریلی کا باقاعدہ جو ہے وہ اعلان بھی کیا ہے, اور خبر یہ آ رہی ہے کہ زمان پاک سے یہ ریلی نکلے گی, اور پھر داتا دربار جا کر, فیروز پور روڈ سے ہوتے ہوئے داتا دربار جا کر اس کا اختتام ہوگا. بلٹ پروف گاڑی کا بندوبست کیا گیا ہے, خان صاحب اس ریلی میں شریک ہوں گے, اور یہ ان تمام حلقوں میں جائے گی. اس فیروز پور روڈ کے دونوں طرف جتنے بھی حلقے آتے ہیں جو اوبیسلی وہاں کے عوام سے خان صاحب خطاب کرتے ہوئے جائیں گے. یہ مسئلہ بن سکتا ہے. ایک تو جان کو خطرہ ہے, حالات سیکیورٹی آپ کو نہیں ملے گی, اور پھر اس صورتحال میں عدالتوں کے سامنے ایک نظیر موجود ہوگی, اور پھر لوگ جا کر کہیں گے, یہاں پر تو ججز جو ہیں وہ تانے دے رہے ہیں عمران خان کو, یعنی انہیں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ جج ہیں. وہ یہ ضرور کہیں گے کہ اگر آپ ریلی میں جا سکتے ہیں تو پھر آپ پاکستان کی عدالتوں میں کیوں پیش نہیں ہو سکتے. یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.